अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खातून के बारे में जो अपनी मिसाल आप है, जिन्होंने तमाम ख़वातीन के लिए मशरे राह हमवार की है। उनको ये हौसला दिया है कि चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आप अपना आप मनवा सकती हैं। अगर आप में लगन है, आप में वो जज्बा है, आप में वो हुनर है जिससे आप वो सब चीज़ें अचीव कर सकती हैं, तो उनका जिक्र जो है आप देख रहे होंगे हर टीवी चैनल पर, हर मॉर्निंग शो पर, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो मौजूद हैं। और अपने आप को मुझे लगता है कि उन्होंने इतना ग्रूम किया है जितना वो आगे लेकर चली हैं। और हम सबकी ज़िंदगियों में बड़े मौजूद रहते हैं, नानी दादियों के जो टोटके हैं वो तमाम उम्र हम अपने साथ लेकर आते रहे हैं। आजकल के दौर में जो उनको दोबारा से हमारी ज़िंदगियों में लेकर आई हैं वो एक खातून है, उनका नाम है नाइमा आपा। और ये जो उनका एक लगब है आपा के नेम से, वो हम लोगों ने उन्हें दिया है। उनकी वो तजुर्बाकार जिस तरह से हैं, उनकी बिना पर जिस तरह से वो अपने जो भी एक टोटका या फिर एक कोई भी रेमेडी हमें पेश करती हैं, वो प्रॉपर एक रिसर्च के साथ मौजूद होती हैं। उनका देखा जाए तो उनकी किताबें मौजूद हैं। और जिस तरह से वो दोबारा से अपनी तालीम जारी रख रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारे लिए कुछ ना कुछ मज़ीद बेहतर से बेहतरीन लेकर आती रहें। और उन तमाम ख़वातीन को वो मोटिवेट कर रही हैं, उन तमाम लड़कियों को मोटिवेट कर रही हैं कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगियों को आसान बना सकते हैं। आजकल के रोबोटिक दौर में अगर हम देखें, जहाँ पे सीरम्स, एसिड्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा होता है, या फिर खाने में भी हम लोगों ने इस तरह से जितनी भी सब्जियां हैं, जितनी भी ग़िज़ाई अशियाँ हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह से हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन हो सकता है और उनको किस तरह से बेहतरीन तरीके से मुफीद और फ़ायदेमंद हम अपने लिए बना सकते हैं, वो सब चीज़ें एक सम अप करके हमें एक जो पटारा होता है उनका टोटकों का, वो हमारे लिए लेकर आती हैं। तो आज हम उनसे मिलते हैं। मेरी भी मुलाकात उनसे बहुत देर बाद हो रही है। आपा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच, और हमेशा की तरह जज़ाकल्लाह। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। 89 का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मदऊ किया, और आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका थैंक यू, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हमें वक्त देने के लिए, हमारे पास आने के वक्त लिए। आप लोगों के लिए निकाला हुआ है मैंने, अब आप लोगों के लिए मुख्तस किया हुआ है। आप लोगों के लिए मेहनत करती है और आप लोग साथ देते हैं, आप लोग सुनते हैं, सराहते हैं, और सबसे बड़ी बात ये इकरा कि अमल करते हो, फिर फीडबैक देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि इधर आके सारी थकावट उतर जाती है, जो रातों को जाग जाग के पढ़ना, लोगों का प्यार देख के मैं कहती हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह थकावट फील ही नहीं होती। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन आप ये कहें कि मैं रात को सोई ही नहीं। गेस्ट आए हुए थे, टाइम देना होता है अपने आप को भी, अपने बहन भाइयों को भी, अपने रिलेटिव को भी, सबको, और फिर अपने व्यूज़ जो देखने वाले हैं, अपनी ऑडियंस को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि थकावट नाम की अल्लाह ताला बचा के रखे किसी भी डिजीज़ से, थकावट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब फीडबैक आता है तो मैं कहती हूँ एनर्जी आती है। और यही चीज जो है ना, हमें अपने घरों में भी इस्तेमाल करनी चाहिए। जब डेफिनेटली खवातीन काम कर रही होती है ना, उनको अप्रिसिएशन मिल जाए ना, वो तो कोई थकावट नहीं रहती नहीं है। थकावट, लेकिन जब उनको वो क्रेडिट, वो कुछ मिलना ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली उनके जहन पर, दिल पर एक बोझ सा रहता है कंधों पर। मैं ये समझती हूँ इकरा कि देखें, दुनिया में हम आए ना, कोई मकसद है दुनिया में आने का। यहाँ से जाने के बाद मैं कहती हूँ जब तक नहीं उठेंगे तब तक आराम ही आराम करना है हमने। तो ये एक उम्मीद है, ये एक यकीन है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, उम्र कोई भी नहीं है घर से निकलने की। आप ये ना सोचें कि आपने अगर 18 ईयर तक एफएससी करने के बाद किसी जगह पे आपने अप्लाई किया और आपको जॉब नहीं मिली तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, या आपने ग्रेजुएशन किया, या आपने या हम कहते हैं हमारा वक्त निकल गया। वक्त नहीं निकलता। मैं आपके सामने ज़ुबैदा आपा की जिस बात ने मुझे इंस्पायर किया था ना, ज़ुबैदा आपा की जिस बात से मैं मोटिवेट हुई थी, मैं उनका एक मैगज़ीन पढ़ रही थी। मैगज़ीन पढ़ते हुए जब मैंने पढ़ा ना कि घर से निकलने की, प्रोफेशनल होने की कोई उम्र नहीं है। मैं भी तो 50 साल में बनी हूँ, तो उस वक्त आई थिंक मेरी उम्र होगी तकरीबन कोई 27 ईयर। तो मैं कंटिन्यू मेहनत करती रहती हूँ। हाँ, उस वक्त की बात मैं कर रही हूँ, 27 ईयर मेरी यही थी जब मैंने रिसाला मैगजीन आता था, उस वक्त पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं थी एक उमंग, नहीं करना है, कुछ तो करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में देखें, उम्र कोई कैद नहीं है पढ़ने की भी। जब मैं आपकी फैमिली वालों से मिलती हूँ या जब मैं आपके जानने वालों से मिलती हूँ, तो उनका कहना होता है कि नाइमा आपा बचपन से तेल बनाना, हाँ, टोटके बनाना, हम पे एक्सपेरिमेंट करना, इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियां जो है वो वेस्ट जाना, उन पे तजुर्बा करके ये सब चीजें। हाँ जी, तो वो सब चीजें जो है ना, वो मेहनत है, और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। अगर आपकी नीयत साफ है तो अल्लाह पाक अता जरूर करता है। अब मैं जब देखती हूँ ना
کہ الحمدللہ ہر طرف لوگ اتنا پیار دے رہے ہیں, لوگ اتنا سراہتے اس لیے ہیں کہ میں کوشش یہ کرتی ہوں. دیکھیں میرے پاس بہت مشکل بھی ٹوٹکے ہیں, ٹوٹکے نہیں, ہم ان کو کہیں گے کہ وہ ایک نسخے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس نسخے کے اندر سے جو ایزی چیز ہوتی ہے نا, جو آسانی, جو سننے والے کر سکیں, ورنہ کسی کا نقصان نہ ہو, کسی کا سائیڈ افیکٹ نہ ہو, نقصان نہ ہو, یا کوئی کرنے میں غلط نہ کر دے, ٹھیک ہے نا, کوئی کرنے میں غلط نہ کر دے, تو میں وہ چیزیں نکال کے بتاتی ہوں کہ تاکہ آپ جس کو, اب یقین مانے کہیں بھی میں جاؤں تو مجھے لگتا ہے میرا سارا ٹائم یا تو سیلفی میں یا ٹوٹکوں میں ہی نکلتا ہے, یا یہ سننے میں نکلتا ہے, آپا ہم نے فلاں ٹوٹکا کیا تھا, اور پھر یا اگلی بات جو ہوتی ہے وہ شکریہ ادا لوگ کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں کہ آپ اتنا آسان طریقے سے بتاتی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو مجھے اپریسیشن ملی, میں آپ سب کا اس بات پہ خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں انگلش مجھے بھی بولنی آتی ہے, انگلش ورڈ مجھے بھی پتہ ہے, میڈیکل کی ٹرم بے شک میں نے میڈیکل بہت نہیں پڑھا لیکن مجھے بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے, میں بول سکتی ہوں, میں بتا سکتی ہوں, لیکن میں کہتی ہوں کہ مجھے سننے والے نا, چھابڑی والے, جھوپڑی والے, سارے کے سارے, سبزی بان, ریڑھی بان, سب مجھے سنتے ہیں. میں تو سب کے لیے کام کر رہی ہوں, آپ کو تو سمجھ آتا ہی آتا ہے نا. تو یہ اب میں پچھلے دنوں کسی ایونٹ میں گئے تو اسپیشل مجھے ادھر 10 لوگوں نے آ کے اس بات پہ اپریشیٹ کیا کہ آپ لینگویج بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں. تو میری کوشش یہ کہ میرا میسج لوگوں تک پہنچے. میں ایک سلوگن لے کے جو نکلی ہوں نا, بیک ٹو نیچر, اقرا, میں کہتی ہوں کہ وہ اس میں جو اس کارواں کا حصہ بنتے جا رہا ہے نا, وہی زندگی ہے. میں کہتی ہوں زندگی کا اصل مقصد یہی ہے. اچھا آپا, ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ آج کل کے دور میں, جیسے سوشل میڈیا سب کے ہاتھوں میں ہے, گیجٹ سب کے پاس موجود ہیں, تو سب کے اپنے اپنے نسخہ جات ہوتے ہیں, اور ان کی لیگیسی جو چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے, اور ہر کوئی بیٹھ کر اپنے پلیٹ فارم پر وہ نسخہ جات جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ, جیسے مجھے کوئی ایسے پرابلم ہے, خدا نخواستہ ایک سیریس کنڈیشن ہے میرے ساتھ, اس کے بعد اگر میں یہ سوشل میڈیا سے دیکھ کر اگر کوئی ٹوٹکا استعمال کرتے جاؤں تو وہ میرے لیے کتنا غلط ثابت ہو سکتا ہے. اور یہ اس سلسلے میں ہمیں بیسکلی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس سلسلے میں نا, سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایک چیز ہے سونف ہے, لیٹ سے میں آپ کو بتاتی ہوں, سونف ہے, زیرہ ہے, کلونجی ہے, اجوائن ہے. میں ان چیزوں کے نا ایکچولی کمبینیشن بتاتی ہوں. اگر آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہر چیز یہ ڈالنی ہے اور اتنی لے, تو یہ صرف تھوڑی سی اتنی سی کامن سینس, اس وقت پہ آپ کا جو نالج ہے, اس وقت آپ کی جو عقل ہے, اس وقت وہ کام آئے گی. صرف اندھا دھن نہ کرتے چلیں, اندھا دھن نہ کرتے چلیں, فوراً سے اس کا سائیڈ افیکٹ یہ کوئی بھی چیز زیادہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ مستند, اور خاص طور پہ پہلے, چاہے وہ لگانے کی چیز ہے چاہے وہ کھانے کی چیز ہے, ہلکا سا اس کا پیچ ٹیسٹ یا تو آپ ادھر کریں, یا کھانے کی چیز پہ آپ نے جو لیٹ سے 1 کپ لینا ہے, 1 کپ کا کوئی 10واں حصہ لے کے دیکھیں, اگر آپ کو سوٹ کر رہا ہے تو آپ لیں, ورنہ ہر ٹوٹکے پہ یقین میں نہیں کہتی, ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ اب میرے ٹوٹکوں کو بھی موڈیفائی کر کے پیش کر رہے ہیں. تو اب آپ لوگوں کی نا ذہانت کو سلام کر سکتی میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں. ویسے میرا ماننا یہ تھا کہ دیکھیں اقرا, جب سے دنیا بنی تھی نا, جب دنیا بنی تھی تو ٹھیک ہے نا, انسان تو بعد میں آتا ہے نا, پہلے تو کائنات ہمارے لیے سجا دی گئی تھی. تو جب کائنات سجا دی گئی تھی نا, تو اس کے اندر سب سے پہلے یہ جڑی بوٹیاں, یہ پہاڑ, یہ درخت, یہ سب کچھ آیا تھا. کیونکہ جب انسان آیا تھا تو بیماری آئی تھی, پیٹ میں درد آیا تھا, تو ساتھ اس سے پہلے دوا موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دے کے بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دے کے بھیجا. ہم نے ریسرچ کر کے, یہ کہاں تھی پہلے میڈیکل, کہاں تھی یونیورسٹیاں, کہاں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, انسان کا دماغ تھا, ٹھیک ہے, انسان کا دماغ تھا. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جیسے کہ جس سے ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں, اور اس کو کہا ہوا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے, جیسے آپ کو شوگر ہونے والی ہے, آپ پری ڈائبیٹک ہیں, بالکل, اور اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے آپ یہ میڈیسن جو ہے اتنے عرصے جاری رکھیں, اس کے بعد شاید آپ کو شوگر کی دوا جو ہے وہ نہیں کھانی پڑے. تو اس سے پہلے کیا وہ ٹوٹکوں کا استعمال کر کے اپنی شوگر کو ریورس کر سکتا ہے؟ میں ایک ہی بات کہتی ہوں, دیکھیں اقرا, میں میڈیکل کنڈیشن میں دیکھیں ڈاکٹرز جو بنے ہیں, جو فارمیسیز بنی ہیں, ڈیفینیٹلی دیکھیں اگر کوئی سیریس کنڈیشن ہے تو ڈاکٹر کے پاس تو آپ کو جانا چاہیے. میں بالکل بھی منع نہیں کروں گی اس چیز سے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں, یا آپ اپنے کوئی میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ نہ کروائیں, بالکل کروائیں. دیکھیں یہ بھی ایک جدت ہے نا, یہ بھی ایک جدت ہے. جدت کے طور پہ یہ ہمارے سامنے چیزیں آئی تاکہ ہمیں اپنے اندر کی کنڈیشن کا, ورنہ تو میری ایک بات ہے, میں ایک ہی بات کہتی ہوں, طبیب جو ہے نا سب سے بڑا, وہ آپ کے اندر بیٹھا ہے, وہ آپ کی طبیعت وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. لیٹ سے خدا نہ خواستہ یہ میرے لیے بہتر ہے, ترک کر دینا چاہیے. لیکن پھر بھی دیکھیں ٹیسٹ کروانا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق. اب دیکھیں ہر کوئی حکیم
حکیم نہیں ہے ہر کوئی ڈاکٹر نہیں. یہی میں بات کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں کوئی کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا. بٹ یہ تھا کہ آپ نے بات کی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, ٹیسٹ کروانا چاہیے, بالکل کروانا چاہیے, میں اس سے اتفاق کرتی ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ایک کام کر سکتے ہیں, میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے آمبا ہلدی کا استعمال کریں, کیونکہ الحمدللہ سمن الحمدللہ پچھلے 3 سال سے تو میں بتاتی آتی, یہ 4تھا سال ہے, پچھلے 4 سال سے اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں اینٹی بایوٹک نہیں آئی ہے. اینٹی بایوٹک اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ آمبا ہلدی جو ہے وہ آیورویدک میں سب سے بڑا جو اینٹی بایوٹک مانا جاتا ہے نا, سب سے اینٹی انفلیمیٹری ہے, اینٹی بیکٹیریل ہے, سب سے بڑی جو اینٹی بایوٹک ہے وہ آمبا ہلدی ہے یا جنجر ہے, ادرک ہے. تو آپ اگر اس کا ریگولر استعمال کریں تو میں کہتی ہوں انشاءاللہ آپ کو جانا نہیں پڑا. پھر اس سے دوسری بات اگر اقرا میں کروں تو طب نبوی سے جو میں نے ایک فارمولا نکالا ترپھلا, جس کو سب لوگ مانتے ہیں, سب لوگ مانتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں تو میں کہتی کیوں بیمار پڑیں. بیمار پڑتے ہیں ہم اپنی غلطیوں سے, جب فطرت سے دور جاتے ہیں نا تو پھر قدرت انتقام لیتی ہے, پھر قدرت انتقام لیتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ چاہے دیکھیں میں اس بات میں بالکل نہیں گھبراتی, نہ میں شرماتی, میں جھوٹ نہیں بولتی, میں آپ لوگوں کو سچ سچ بتا دیتی ہوں کہ میں ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے میں پری ڈائبٹک کی لائن میں آ گئی. لیکن میں نے آج تک, میں نے اپنے ٹیسٹ ضرور دکھائی ٹی وی پہ, لیکن میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ڈائبٹک نہیں ہوں. نہیں بھائی, آپ کے اندر اپنی غلطیوں سے, ٹھیک ہے, ہم نے بھی بد پرہیزیاں کی, ہم نے بھی تب کرتے رہے ہیں. دیکھیں فوڈ لور, کھانا پینا اور ایک لائف ہی بالکل چینج تھی. لیکن جیسے ہی شوگر زندگی میں آئی تو اس نے کیا کیا, ڈسپلن کر دیا, کہ بارڈر لائن لگا دی کہ یہ آپ کھا چکی ہیں اپنے حصے کا, آپ نے یہ نہیں کھانا. اب جب بھی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر وہ پتہ دیتی ہے, اور مجھے پتا ہوتا ہے. اگر میں ایک بات میں ڈاکٹر, میں سب کو کہتی میڈیسن لینی چاہیے, لیکن ایک بات سے میں ایگری نہیں کرتی. اگر میں میڈیسن لینا شروع کر دیتی, یا جو بھی میڈیسن لیتے, تو دیکھیں میڈیسن آپ لیتے رہیں تو آپ کو تو شوگر ہوگی نہیں نا, تو پھر تو آپ بد پرہیزیاں کریں گے. ابھی جب میں تھوڑی سی بد پرہیزی کرتی ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے, تو میں فوراً سے لائن پہ آ جاتی ہوں. اب پھر میں شوگر کے لیے کیا کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اب کیونکہ میں شوگر کے لیے بہت سارے ٹوٹکے کیے, میں نے اتنے کیے, مجھے لگتا ہے زندگی میں سب سے زیادہ ٹوٹکے شوگر کے اوپر, کیونکہ مجھے خود ہے. تو اس لیے obviously وہ آپ کے پاس ایک خزانہ تھا, نانی دادیوں کی ڈائریاں تھیں موجود, آپ ایک طرح سے تھا تو تجربہ کرنا. تو پھر ابھی میں نیا جو میں نے لیٹسٹ کیا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جو لال پیاز ہوتی ہے نا, اس کے اندر ہم سب کو پتا کہ سلفر ہوتا ہے. ہاں جی. اور ہم اس کو بالوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, کیونکہ میرے اپنا جو ہیئر آئل ہے میں اس میں بھی استعمال کرتی ہوں, ظاہر سی بات ہے, اور اس کا بیج بھی میں استعمال کرتی ہوں. لیکن ابھی میں نے اس کا قہوہ بنایا, اس کی چائے بنائی ہے, پیاز کی چائے, آنین ٹی, اور آپ یقین مانے واقعی ریلیف دیتی ہے شوگر میں. پچھلے دنوں رمضان ٹرانسمیشن میری چل رہی تھی, آپ سب کو پتہ ہے, رمضان ٹرانسمیشن تھی, پھر کچھ عید کی شو تھے, پھر کچھ میرا اپنا تھا, تو بہت ساری سپائک ہو گیا. پھر یہ تھا نیند کی کمی, اس طرح کر کے میری شوگر سپائک ہوئی. تو میں نے الحمدللہ امرود کے پتوں کا قہوہ پیا, ٹھیک ہے, اور لال پیاز کا قہوہ ویسے ہی بنانا جیسے ہم پودینے لال کا پیاز قہوہ کا. میں آپ کو یہ بتاؤں, لال پیاز کے اندر, اب آپ لوگوں کو کوسچن آئے گا کہ لال پیاز کے اندر ایسا کیا ہے. اس کے اندر نا ایک کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے کیورسٹین کے نام سے, ٹھیک ہے, ایکچولی شوگر کو وہ کنٹرول کرتا ہے. سلفر جو ہے وہ بالوں کی جو روٹس ہیں اس کو چھیڑتا ہے, اس کی ہلچل مچاتا ہے, اور یہ بال اگتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کیورسٹین جو ہے آپ سرچ کر لیجئے گا, وہ ہمارے شوگر, بلڈ شوگر جو ہے نا اس کو کنٹرول کرتا ہے. وہ کرنا کیا ہے کہ ایک میڈیم سائز کی آپ نے لال پیاز لینی ہے. لال پیاز کو آپ چاپ کر لیں, تقریباً آپ 2 گلاس پانی میں اس کو لو فلیم پہ چڑھا دیں. اس سوپ بنا لیں آپ پیاز کا نا, اس کو پکا کے سوپ بنا لیں, وہ سافٹ ہو جائے گی. آپ نے اسٹین کر کے اس کے اندر آدھا لیمن سکویز کرنا ہے, اور وہ قہوہ دن میں 1 بار پی لیں. میں کہتی ہوں انشاءاللہ آپ کی جو شوگر ایک دم سے اوپر گئی ہے نا, شوگر ایک دم سے جو اوپر سپائک کر جاتی ہے, فوراً سے بیلنس ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا.